नाजरीन और सामीन कराम, आज आपके साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर हाज़िर है। आज हम जिस जामिया में मौजूद हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, उसके शोबे के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर अली। आप हमें अपने कुछ तालीमी कैरियर के बारे में और जो तालीम और तदरीस में आपकी बतौर टीचर यानी बतौर मुदर्रिस और मुअल्लिम ख़िदमात हैं, ज़रा उसका कोई मुख्तसर सा हमें और हमारे सुनने वालों को एक इजमाली जायज़ा अगर आप पेश कर दें तो आपकी बात हम और सब के सब समझ लें और सीखें कि आपकी शख्सियत में क्या क्या पहलू हैं। जी, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की और एमएस या जिसको आप एमफिल कहें वो कंप्यूटर साइंस में की, और पीएचडी भी मैंने कंप्यूटर साइंस में की, मगर उसमें जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मींस मसनूई ज़हानत में है। अच्छा, मैंने कुछ स्पेशल कोर्सेज़ किए स्पेशलाइजेशन के लिए जो मेरे ग्रेजुएशन के बाद के थे, तो वो मैंने सेमिनलेस यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट हंगरी से किए, ताकि मैं अपने तालीमी जो महारत है उसको बेहतर बना सकूं। उसके बाद जो मेरा पहला जॉब था वो ब्यास इस्लामाबाद में था, और 2009 से मैं फिर कोयटा में आया ब्यूटम्स में, और 2012 से मैं जामिया बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में मैं आ गया। यहाँ मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से मसलक हो गया, मैं इनसे कनेक्टेड हो गया। तो 2012 से मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का। चेयरमैन एक मैं डिपार्टमेंट को मैनेज भी कर रहा हूँ, और जो शागिर्द हैं उनको मैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी पढ़ाता हूँ जो सेमेस्टर में आते हैं। तो ये मेरा एक काम है जो मैं कर रहा हूँ, और बच्चों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिसमें मेरा एक ये किरदार है कि हम बच्चों को जो मौजूदा दौर की ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक तालीम दें, तो उस पर एक फोकस है। बहुत अहम बातें बहुत मुख्तसर अहवाल में हमारे सामने डॉक्टर साहब ने रखी, और बड़ा अहम शोबा है। जितना कैरियर है हमारे डॉक्टर साहब का, आपने देखा और सुना कि उन्होंने न सिर्फ ये कि तालीम आज दे रहे हैं, बल्कि अपनी तालीम हासिल करने में भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन जिसमें किया, मसनूई ज़हानत जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें जब वो ख़ुद तैयार हो गए और अब वो जहन तैयार कर रहे हैं, और ये एक ऐसी गोया कि सूरत हाल है कि उसमें इन्होंने न सिर्फ ये कि तालीम हासिल की, बल्कि उसमें स्पेशलिटी, आज का दौर स्पेशलिटी का है, तो इन्होंने आईटी के शोबे में स्पेशलिटी हासिल करके उस पर पीएचडी किया, और ये कोई कम छोटा कारनामा नहीं है, ये एक बेंचमार्क है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो तजुर्बा है हम उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि आज के दौर में आप आईटी के शोबे में और कंप्यूटर साइंस के शोबे में उसकी अहमियत व इफ़ादियत किस तरह देखते हैं, और उसको आप तलबा तक कैसे और हम तक कैसे पहुंचाते हैं, ज़रा इस पर अगर हम गुफ्तगू करें तो डॉक्टर साहब उम्मीद है यकीनन हमारे रहनुमाई फरमाएंगे। ये अहम सवाल है सबके लिए जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो तलबा हूँ या कोई और किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो सन 2000 के बाद बहुत तेज़ी से आ रही हैं, जबकि 1990 से जब इंटरनेट दुनिया में आम हो गया और पाकिस्तान में भी वो 1993 में आया, तो उसका पाकिस्तानी समाज पे, पाकिस्तानी माशरे पे भी बहुत बड़ा असर हुआ। ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी में जो अहम टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर साइंस है और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस दुनिया को रोज़ाना के बुनियाद पे तरक्की दिला रही हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस और आईटी की तालीम, ये शोबे बहुत अहम हैं। वैसे भी इस अभी जो दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, हम कंप्यूटर साइंस वाले कहते हैं कि दुनिया में दो वर्ड हैं, टू वर्ड्स हैं। एक दुनिया है जिसको हम रियल वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, और दूसरी दुनिया वो है
جس کو ہم کمپیوٹر ورلڈ کہتے ہیں، جو ریئل ورلڈ کی پرابلم کو سالو کرتی ہے، ان کو حل کرتی ہے. تو یہ 2 ورڈ ہیں. اور اس وقت سے یا 2010 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جتنے مسائل ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اور آگے بھی جتنے مسائل آئیں گے تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر سائنس کے ذریعے حل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ جو ہمارے مستقبل کی جنگ ہے وہ ہمارے وزڈم اور ٹیکنالوجی کے بیچ میں. دیکھیں کہ وزڈم اس ٹیکنالوجی کو یہ جنگ کیسے ہراتی ہے. تو ٹیکنالوجی مینس جو یہ روبوٹکس ہیں اور بہت سے ٹولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ہمیں ڈپینڈنٹ کرتے جا رہے ہیں، تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں؟ تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا، مینس کمپیوٹر سائنس کو پڑھنا ہوگا، آئی ٹی کو پڑھنا ہوگا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پڑھنا ہوگا، اور ان سے ریلیٹڈ جو انجینئرنگ کی فیلڈس ہیں، جینیٹک انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے، میکاٹرونکس ہیں، الیکٹرانکس ہیں، ان کو پڑھنا ہوگا. تو میرے نظر میں کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی اور انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے وہ بہت اہم ہے، اور نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے. تو جہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے عصری تقاضوں پر اہمیت اور اس کی اوپر روشنی ڈالی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اور ہماری جامعہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، وہ عصری تقاضوں کے مطابق نوجوان نسل کو اور ان کے ذہنوں کو کیسے تیار کر رہی ہے اور ان کے صلاحیتوں کو بڑھانے میں اس کا کیا کردار ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں. اس وقت جو بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور میرا تعلق تو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم انٹرپرینر بنائیں، ہم ان کو یہ محسوس کرائیں، یہ ٹریننگ دیں کہ وہ جاب کی طرف نہ سوچیں اور انٹرپرینر بنیں اور اپنا بزنس شروع کریں. اب ان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے پھر جو ہم کورسز ہیں، ایک تو HEC کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ کورس پڑھائیں. باقی جو یونیورسٹی الیکٹیو کے کورسز ہوتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو وہ کورس کرائیں جو کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، یا جو عالمی دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں، جو فوکس ہیں، جن کے ذریعے بچے سیکھیں گے اور فوراً کوئی نہ کوئی اپنا بزنس وہ شروع کر سکتے ہیں، یا فری لانسنگ پہ کام کر سکتے ہیں، یا انٹرپرینرشپ کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، یا سافٹ ویئر ہاؤس بنا سکتے ہیں. تو اس جامعہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہاں کیونکہ بچے جو آتے ہیں وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے ہیں. ہمارے ہاں اکثر جو بچے آتے ہیں لیاری سے، گڈاب سے، ملیر سے، کیاماری سے، اور اپنا تھر سے، عمر کوٹ سے، بدین سے، وہ بچے آتے ہیں جن کی ریسورسز بہت کم ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو اس طرح ٹریننگ دیں کہ یہ اپنے علاقوں میں اپنے خاندانوں کو ترقی دلائیں. وہ ہم جب ان کو اسکلس سکھاتے ہیں، ہم صرف ان کو یہ ہے کہ تھیوریٹیکل تعلیم نہیں دیتے کہ تھیوری پڑھائی، جو اس وقت دیکھیں دنیا کا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ بچوں اپنے نوجوانوں کو اسکل سکھاتے ہیں. تو ہم بھی وہی ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اسکل سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اسکل سیکھ کے سماج میں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کریں، اور اس طرح کا کردار ادا کریں کہ ان کی فیملی بھی خوش ہو اور ان کا سماج کی جو معاشی حالت ہے اس پہ بھی اثر ہو. معاشی طور پہ سماج کو ترقی کرائیں. وہ تب ترقی کرا سکیں گے جب وہ خود انیبل ہوں گے، جب وہ خود ترقی کریں گے. تو اس یونیورسٹی میں ہمارا فوکس یہی ہے کہ بچوں کو اسکل بیسڈ تعلیم دیں تاکہ وہ پڑھنے کے بعد کچھ کر سکیں. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم لیاری میں رہ کے بچوں کو اتنا ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی بیچز ابھی تک پاس ہوئی ہیں ان میں 90% بچے ہمارے جاب میں ہیں. جاب کا مطلب ہے یا تو وہ خود اپنا بزنس کر رہے ہیں، یا وہ کہیں جاب کر رہے ہیں، یا وہ فری لانسنگ پہ ہیں، یا وہ ابراڈ میں پاکستان سے باہر وہ کہیں خدمات دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی اہمیت آپ نے اجاگر کی. میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو آپ نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو اجاگر کیا ہے کہ بچہ یہاں کا جو بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں بچے، بلکہ فیض صاحب کے اس شعر کی مصداق
کہ بھئی تم سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، تو آپ ان کے روزگار کو بھی اہمیت دے کے ان کو اسکل جو ہے فراہم کر رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات مجھے اس میں یہ لگی سامعین و حاضرین کرام کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ بچہ یہاں کا امپلائی نہ ہو بلکہ امپلائر ہو، وہ روزگار فراہم کرنے والا ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ نیچے والا ہاتھ جو لے رہا ہے اور اوپر والا ہاتھ جو دے رہا ہے، اور اوپر والے ہاتھ سے مراد اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو جو روزگار کو بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں وہ زیادہ اہم لوگ ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آپ نے بات بتائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم لیاری میں اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تاریخی جگہ ہے، اور اس کا تشخص آپ نے ایک تعلیم اور روزگار سے جوڑ دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال اس حوالے سے یہ بنتا ہے، پورا پس منظر آپ نے بتایا اور بڑی خوش آئند باتیں آپ نے اور پریکٹیکلی باتیں آپ نے بتائیں، اور وہ پریکٹیکل یہاں آپ کرا بھی رہے ہیں۔ اگلا سوال پھر اس لحاظ سے یہ بنتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ کیا آپ صرف آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کے شعبے ہیں اس یونیورسٹی میں، اس جامعہ میں، یا کوئی دیگر شعبے بھی ہیں؟ جی، یہ کیونکہ ایک مکمل جامعہ ہے تو یہاں مختلف شعبے موجود ہیں۔ مثلاً ایک تو ہمارا شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی، اس کے علاوہ ایک ہمارے ہاں شعبہ ہے بے نظیر اسکول آف بزنس، جہاں BBA MBA کرایا جاتا ہے۔ ایک اور شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف کامرس، جہاں کامرس، اکاؤنٹنگ اور فائننس میں ڈگریز دی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلش، جہاں انگلش میں ڈگری کرائی جاتی ہے، انگلش لینگویج میں، لٹریچر میں ڈگری کرائی جاتی ہے۔ ہمارا ایک اور شعبہ ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، جہاں ایجوکیشن میں مختلف ڈگریز کرائی جاتی ہیں، جس میں BS ایجوکیشن، AD، BEd، MAd اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈگریز ہیں۔ پھر ایک اور بھی اہم ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی، جہاں ڈی فارم کرایا جاتا ہے۔ تو یہ شعبے ہیں، اور ابھی ہم اور شعبے اوپن کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں یہاں کے لوگوں کو مطلب پورے ملک کے بچوں کو فائدہ ہوگا، وہ یہاں تعلیم حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوزے میں دریا سمویا ہوا ہے اس جامعہ نے، اور یہ سارے وہ شعبے ہیں جو آج کے دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں، اور تقریباً ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں آپ نے یہاں پر جو تعلیم کا سلسلہ اور شعبے یقیناً یہاں بنائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جامعہ سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کا نوجوان جو آپ کی جامعہ کے شعبوں کا آپ نے اہمیت بتائی، اور وہ کسی بھی بڑی شعبوں سے اور کسی بھی بڑی جامعہ سے آپ کے جامعہ کا یونیورسٹی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی طلباء و طالبات یا نوجوان یا ان کے والدین یہ سوچیں کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا پیکیجز ہیں، وہ کیا مراعات ہیں، وہ کیا ترغیبات ہیں جس کی بنا پر بچہ یا ان کے والدین دیگر پرائیویٹ اور دیگر یونیورسٹیوں کو چھوڑ کر آپ کے جامعہ میں وہ تعلیم حاصل کریں، وہ کون سے ایسے پیکیجز ہیں، وہ کیا مراعات ہیں، اگر آپ یہ اور بتا دیں تو ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو مزید بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کے بارے میں اور زیادہ آگاہی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کا ایک اہم سوال ہے کہ اس یونیورسٹی میں بچے کیوں آئیں، جبکہ کراچی شہر میں بہت یونیورسٹی موجود ہیں، تو وہ وہاں کیوں نہ جائیں، یہاں آئیں۔ تو اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہر یونیورسٹی کا مقصد ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے اور تحقیق کو پروموٹ کرے، ہر یونیورسٹی کا مقصد ہے۔ تو ہماری یونیورسٹی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کا بھی یہی مقصد ہے، ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، اسکلڈ تعلیم دیں اور تحقیق کو پروموٹ کریں۔ یہ تو ایک جنرل ہو گیا۔ باقی ہم کیا فائدے دیتے ہیں؟ آپ اگر کراچی میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، ان کے فیس کو دیکھیں تو سب سے کم جو فی ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی ہے، سب سے کم ہماری یونیورسٹی کی ہے۔ نمبر 2، باقی یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہے کہ ان کو اسٹائپنڈ دیں، ہم اپنے بچوں کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں۔ اسٹائپنڈ یہ ہے کہ اگر بچہ فرسٹ سیمسٹر پہ ہم نہیں دیتے ہیں، فرسٹ سیمسٹر پاس کرے، اس میں ان کی 80% اٹینڈنس ہو اور 2.8 اس کا CGPA آ جائے، تو ہم اس کی ٹیوشن فی معاف کر دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ، احساس اور جو جتنی بھی اسکالرشپس ہیں، انرولمنٹ فنڈ ہے، وہ ہم دے رہے ہیں. تو اب یہاں جب بچہ آتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے تو آلموسٹ اس کو مفت میں تعلیم ملتی ہے. صرف مفت میں تعلیم نہیں ملتی ہے مگر اس کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ اگر وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فائنینشلی اس پہ برڈن نہیں ہے. سیکنڈ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکل بیسڈ تعلیم دیں، یعنی ان کو ہنر بھی سکھائیں، اور ان جو ہنر ہم سکھاتے ہیں، اسکل سکھاتے ہیں، ہم ہر سال ان کو ایگزیبیشن کے ذریعے سامنے بھی لاتے ہیں. مثلا ہم ان سے وہ پروجیکٹ بناتے ہیں جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ای اسٹک بنائی. ہم موسٹلی وہ پروجیکٹ بناتے ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہوں. تو ہم انہیں روبوٹ بناتے ہیں، اسٹکس بناتے ہیں. جیسے بلائنڈ کے لیے ہم نے ایک ای اسٹک بنائی کہ بلائنڈ بندہ ویسے جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسٹک یوں کرتا ہے، مگر وہ ای اسٹک کو اس کو یوں نہیں کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود اس کو گائیڈ کرے گی کہ اب سامنے یہ ٹیبل ہے، آپ الٹے ہاتھ پہ جائیں، سیدھے ہاتھ پہ جائیں. اچھا، وہ اس کو اردو میں ملے گی، گائیڈ جو ہے، انسٹرکشن، ہدایت اردو میں ملے گی. وہ کہیں پھنس جائے تو وہ بٹن دبائے گا تو اس کے گھر والوں کو بیپ جائے گی، ورنہ جی پی ایس کے ذریعے وہ کانٹیکٹ ہوں گے. ہم ایگریکلچر کے لیے روبوٹ بنا رہے ہیں کہ وہاں کیا بیماریاں ہیں. ہم جو ہے ایک شیڈول کا میرر بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس موبائل میں اگر آپ اپنا شیڈول طے کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کو اتنا ڈسٹرب کریں گے آپ نہیں دیکھ پائیں گے. آپ اپنے آفس میں وہ لگا دیں اور وہ آپ کے سامنے ہوگا. اس طرح بہت پروجیکٹ ہم بھی بنا رہے ہیں. اس طرح بی بی اے میں، کامرس میں، انگلش میں بھی ان کو اس طرح کے پروجیکٹ کراتے ہیں جو ان کے شعبے کے مطابق ہیں. تو بچہ جب یہاں سے نکلتا ہے تو اس کو فوراً وہ کہیں نہ کہیں یا تو جاب اس کو مل جاتی ہے یا ان اسکل کے بنیاد پہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بزنس شروع کر دیتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک ریزن ہے کہ جو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں کہ بچے یہاں آئیں، کم پیسوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اب فیض صاحب کا جو شعر ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے شعر پڑھا تھا. اب اس شعر کی ایک مجھے عملی صورت اس جامعہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں نظر آئی کہ دیکھیے بچہ یہاں سے تعلیم اور تربیت کے علاوہ اپنے ہنرمندی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا سہارا بن رہا ہے اور مقام بنا رہا ہے اپنا معاشرے میں. دوسری بات یہ ہے کہ دو باتیں اس میں بڑی اہم ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائیں کہ ایک، اگر مضافات کا بچہ جو گڈاب سے، لیاری سے تو آ ہی رہا ہے، لانڈی سے، ملیر سے، عمر کوٹ سے اور سندھ کے، یعنی کہ ان علاقوں سے دور دراز بھی ہیں اور پسماندہ بھی ہیں، وہاں سے جب وہ یہاں آ رہا ہے تو اس کو سب سے بڑی ترجیح یہ مل رہی ہے اس جامعہ میں آنے کی. دو اٹریکشن ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اسکل سے اور ہنر سے پیسہ کما سکتا ہے، اپنے گھر کا ایک آسرا بن سکتا ہے، سہارا بن سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ غریب ہے اور اس کے اندر ہنر بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے تو وہ یہاں آ کر اتنے مراعات کے ساتھ، اتنے پیکیجز کے ساتھ سمجھ لیں فری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس لیے کہ دوسری جامعات کے مقابلے میں اس جامعہ کی فیس ویسے ہی کم ہے. اس پر اگر یہ ہو جائے کہ وہ ایک ٹیلنٹڈ بچہ ہو اور اس کی فیس بھی اس انداز سے معاف ہو جائے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائے تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پر اس جامعہ کو، بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کو، ایک میں سمجھتا ہوں کہ زبان و ادب کے حساب سے بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ جو اسٹک انہوں نے بنائی ہے انسانیت کے بھی کام آ رہی ہے اور اردو میں اس کی انسٹرکشنز اور ہدایت مل رہی ہیں جو صرف نہ دیکھنے والے کو، نابینا کو، تو گویا زبان کا بھی کام ہو رہا ہے. تو اتنی ہمہ جہت، ہمہ صفات اور اتنی ملٹی ڈائمینشنل یعنی کہ جامعات میں کام ذرا کم میں نے دیکھنے میں آئے ہیں اور اتنے کم پیسوں میں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیس کا بہت کم برڈن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اگلا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ آپ نے روبوٹک اور اسٹک جو آپ نے بنائی اور بھی آپ کے پروجیکٹ اسائنمنٹ آپ بچوں کو دے رہے ہیں، بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں. تو یہ بتائیے کہ تحقیق کے شعبے میں آپ بھی کیونکہ تحقیق کے آدمی ہیں تو میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ تحقیق کے شعبے میں کس طرح آپ ان کی ذہنوں کی آبیاری کر رہے ہیں. یہ ذرا سی اس پہ روشنی ڈالیے کہ تحقیق کی طرف آپ جو لا رہے ہیں تو اس میں بچے میں مزید کیا وہ گروم ہو کر آگے جا کر دنیا بھر کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب
जो तहकीक है वो दुनिया में तरक्की का सबब है। ये जो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ देख रहे हैं, यूरोपन, अमेरिकन और बाकी जो मुल्क हैं, उनकी तरक्की ऐसे नहीं हुई है, वो तहकीक के बुनियाद पे हुई है। और वो तहकीक आम इदारों में नहीं बल्कि वहाँ के जामियात में हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में हुई है। तो वो मुल्क, वो समाज ज़्यादा तरक्की करते हैं जहाँ जामियात में बेहतर तरीके से तहकीक होती है। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम तरक्की दिलाएं और वो जो तरक्की के उसूल हैं उनको फॉलो करते हुए। तो हम BS लेवल पे भी यही करा रहे हैं, हम बच्चों को तहकीकी रुझानात की तरफ ले जा रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि अपना जो फाइनल ये प्रोजेक्ट है वो तहकीक के बुनियाद पे बनाए, ऐसे ना बनाए कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई कि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट की है, ये HR मैनेजमेंट की है, या कोई बस हल्का सा प्रोग्राम बनाया। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप, क्योंकि फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो उनको IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, उन पे काम करा रहे हैं BS लेवल पे, जो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, हम करा रहे हैं और उन पे उनके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो पहला जो 2 में हैं, वैसे ये 7 सेमेस्टर से शुरू होता है, मगर 6 सेमेस्टर में हम उनसे काम ये कराते हैं, उनको आइडियाज़ देते हैं और वो उस पर काम करते हैं और पूरा साल वो प्रोजेक्ट बनाने पे लगाते हैं। और फाइनल जो हमारा प्रोजेक्ट आता है वो तहकीक के बुनियाद पे आता है। उसमें सिर्फ ये तो मैंने आपको बताया, हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं, हम प्रेडिक्शन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम कॉग्निटिव एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन पे तो हम ये भी काम कर रहे हैं कि एक बाइक वाला जा रहा है, गाड़ी वाला जा रहा है, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा अगर मैं इस स्पीड से गया तो इस जगह पे इतने टाइम के बाद मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। या हम गूगल टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं, जो बहुत कम होता है कि आपकी डिजिटल डायरी बनती है। हमारे नौजवानों को हम इसलिए भी ट्रेन करते हैं कि वो घर बैठे, कि बाहर से अगर टूरिस्ट पाकिस्तान आए तो वो उनको अपना ऑनलाइन गाइड मुकर्रर करे। तो ये हम तहकीकी काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों में एक तो तहकीक करने का हमारे नौजवान तहकीक करने को समझें, उनके तरीक़े कार को समझें, और वो आगे जब वो काम करें तो वो ऐसे ना करें बल्कि एक मुकम्मल तहकीक के बाद काम करें। और उनको हम स्किल्ड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्किल्ड कर रहे हैं, तो वो अपने स्किल इस्तेमाल करके वो प्रोजेक्ट बनाएं और वो प्रोजेक्ट मार्केट में सेल करें। इस इंटरव्यू के हवाले से मैं ये एक बात करूँगा जो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में ओरेक है, मगर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं हो रही हैं। अब उसमें ओरेक का भी कहीं रोल कम है तो इंडस्ट्री का भी है। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, कि जो इस वक्त हमारे प्रोडक्ट, हम छोटे प्रोडक्ट, एक बैटरी है वो भी बाहर से मंगा रहे हैं, एक छोटा सा प्रोडक्ट है वो भी बाहर मंगा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ पे ट्रस्ट करे, उनको वो प्रोजेक्ट दे, तो मुझे यकीन है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ हम उनको ये प्रोडक्ट सस्ते में बना के देंगे, उनको इंपोर्ट नहीं करना होगा, तो इंपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, बल्कि वो आगे चल के एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, देखिए क्या अहम बातें डॉक्टर मज़हर अली साहब से हम इस वक्त समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हमारी मालूमात में इजाफ़ा इस अंदाज से हुआ कि इस जामिया की इस कारकर्दगी को देखकर मैं दिली तौर पर एक मसरत के ऐसे जज्बात से भर गया हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो जज्बा और जज्बात मेरे इस वक्त हैं वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। जो डॉक्टर साहब न सिर्फ ये कर रहे हैं कि जहनों की आबियारी कर रहे हैं, बल्कि उन जहनों की आबियारी के साथ साथ वो कौम के बच्चों को कौम के काम आना भी सिखा रहे हैं। यानी कि ये एक रिसर्च बेस्ड जामिया बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी तहक़ीक़ के शोबे में न सिर्फ ये कि नए जहन तैयार कर रही है, बल्कि हमारी माश को और माशरे को, दोनों को ये एक ऐसा स्टफ़ फराहम कर रहे हैं जो न सिर्फ ये कि अपने सूबे के, अपने शहर के, बल्कि अपने मुल्क के काम आए। जो कारकर्दगी डॉक्टर साहब ने बताई, उससे वो जहन तैयार होकर हमारे माश को भी बेहतर कर सकते हैं, मुल्क की सतह पर भी, और अपनी माश को भी को बुलंद कर सकते हैं इनफरादी सतह पर। अपने काम आएँ, अपने माँ बाप के काम आएँ, अपने कम्युनिटी के काम आएँ। तो ये बड़ी अहम बातें डॉक्टर साहब से हमें सुनने को मिली और इसकी अहमियत हमारे ऊपर आश्कार हुई। तो मैं समझता हूँ कि आज के वालिदैन को, आज के तलबा को, नौजवान को बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में इन पैकेजेस के साथ, इन तरगीबात के साथ, इन तरजीहात के साथ
ادھر آنا چاہیے، جس میں نہ صرف ان کا فائدہ ہے بلکہ قوم و ملک کا بھی فائدہ ہے، ملت کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کا اپنا ذہنی جو سطح ہے وہ بلند سے بلند میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اہم باتیں ہم کو بتائیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈاکٹر مظہر علی صاحب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، یعنی کہ ترغیب دلانے والے مخاطب، یعنی کہ مخاطب کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز کو، اور ٹی وی چینلز پر اپنی ترغیبات جب یہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور بنیادی سوال بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ترغیبات اور ترجیحات ہوتی ہیں جو آپ بطور موٹیویشنل اسپیکر طلباء کو اپنے پیغام میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری ہمیشہ موٹیویشن یہی ہوتی ہے بچوں کو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں، ڈپینڈنٹ نہ بنیں۔ میں نے دیکھا ہے، اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ ڈگری کرنے کے بعد ڈگری گھماتا ہے اور نوکری کا انتظار کرتا ہے۔ میرے نظر میں اس دور میں، جس کو ہم ڈیجیٹل دور کہہ رہے ہیں، گلوبلائزیشن کا دور کہہ رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ ڈگری کے بعد نوکری کے لیے پریشان ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ڈگری ختم پورے کرنے سے پہلے ہی اس کو کوئی نہ کوئی روزگار مل جائے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہیں کہ جو بچوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ ان کا انٹرویو بھی کریں۔ 8 سیمسٹر میں آنے سے پہلے ہر بچہ کسی نہ کسی روزگار سے لگ جاتا ہے، مینس فری لانسنگ پہ آ جاتا ہے، یا خود ڈیولپ کرتا ہے، کسی پلیٹ فارم پہ آ جاتا ہے، فائور پہ، کہیں پہ وہ کماتا ہے، کچھ نہ کچھ کماتا ہے۔ تو میں اس پروگرام کے ذریعے بھی نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ جو بھی ڈگری حاصل کریں یا آپ ڈگری پروگرام میں نہ بھی جائیں، مگر کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیں، وہ اسکل جو آپ کو آپ کے ایک روزگار کا ذریعہ بنے۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے شہروں میں آئیں یا چھوٹے شہروں میں جائیں۔ آپ دیہات میں ہیں تو دیہات میں اس اسکل کو استعمال کر کے آن لائن کریں۔ آج کل انڈرائڈ موبائل جو ہے، اسمارٹ گیجٹ جو ہے، سب کے پاس ہیں، انٹرنیٹ ہر جگہ پہ ہے، سولر پاور ہر جگہ پہ ہے۔ تو آپ ان ذرائع کو استعمال کر کے جو بھی آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے گاؤں میں کریں، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں کریں، اور آپ کمائیں، ڈپینڈنٹ نہ بنائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ دور وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کریں۔ دیکھیے، کیا اچھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ڈپینڈنٹ ہونے کے بجائے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ ہر سطح پر اپنے آپ کو منوانا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو ویژن کو، میں نے آپ سے بالکل شروع میں بات کہی تھی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بتا دیا کہ یہ تخلیق کار ہیں، یہ نہیں بتایا کہ تخلیق کیا کیا۔ تو ایک تو یہ ذہنوں کی جو آبیاری کر رہے ہیں وہی تخلیق کا حصہ ہے۔ اس را مٹیریل کو اور را ہینڈ طلباء کو یہ تیار کر کے ذہنی طور پر اور معاشی اور معاشرتی طور پر تیار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تخلیق ہے۔ لیکن ان کی تخلیق کا ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ تدریس اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خود لکھاری ہیں، خود جو ہے 2 کتابوں کے یہ مصنف ہیں۔ تو یہی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر تدریس میں تخلیق کا عنصر شامل ہو جائے تو ایک نور العلن نور ہو جاتا ہے، یا سونے پہ سہاگا والی بات۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا ویژن، ان کی دور اندیشی، ان کی دوربینی، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ایک تخلیق کار بھی ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے آخری بات یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ وہ آپ اپنی 2 کتابوں کا ہمیں تھوڑا سا تعارف ضرور بتائیں کہ شعبے سے ہے اور کیا نام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم کوئی بھی چیز تحقیق کرتے ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے میں قلم بند کرے۔ مثلا جو شاعر ہے وہ اپنی آبزرویشن کو، تحقیق کو اپنی شاعری کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور جو نثر نویس ہے وہ کوئی کسی نثر میں کرتا ہے۔ تو مجھے جو آئیڈیاز آتے ہیں، جو میں تحقیق کرتا ہوں، میں نے اپنے 2 کتابوں میں اس کو رائٹ اپ کیا۔ ایک تو ہے عالمگیرت اور سندھی سماج، گلوبلائزیشن اینڈ سندھی سوسائٹی، اور دوسری میری کتاب ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ ہیں کہ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز ان ہائر ایجوکیشن، مینس جو ہماری یونیورسٹی لیول پہ تعلیم ہے اس میں کیا چیلنجز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ تو یہ میرے 2 بک ہیں۔ فرسٹ بک کا مقصد یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا
کہ عالمگیریت ہے کیا، واٹ از گلوبلائزیشن، اور ہم اس کو سمجھیں. کیونکہ ابھی ہم گلوبلائزیشن میں ہیں، اس وقت ہم جی رہے ہیں گلوبلائزیشن کے دور میں، مگر ہماری سوچ ابھی تک وہی ہے لوکل ہے. ہمیں ابھی گلوبل سوچ رکھنی ہوگی. تو وہ سمجھانے کے لیے کہ ٹیکنالوجی کا رول کیا ہے، لینگویج کا رول کیا ہے، اور جو ہمارے اکنامیکل سسٹم ہے وہ کیا ہے، اسی لیے وہ میں نے عالمگیریت پہ یا گلوبلائزیشن پہ کتاب لکھی. اور یونیورسٹیز میں کیا چیلنجز ہیں، اپرچونیٹیز کیا ہیں، اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں، تو دوسری وہ میں نے کمپائل کی ہے. دیکھیے ہمارے حاضرین اور سامعین اور ناظرین، اس مخاطبت اور اس مصاحبت، انٹرویو کو ہم مصاحبہ کہتے ہیں، تو اردو میں ہم جسے مصاحبہ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں انٹرویو کہا جاتا ہے. تو اس مصاحبت میں اور اس مکالمت میں جو چیزیں ہم نے سیکھیں، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ویژن ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے اگر تخلیق کے ساتھ ساتھ جب یہ تدریس میں اور تدریس کے بعد لکھاوٹ میں آئے اور لکھاری بنے، تو یہ تو بہت پہلے سے ان کے ساتھ چل رہا تھا. تو اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی لکھنے میں، قلم اس طرف رواں کیا کہ جو ان کا اپنا شعبہ تھا. گلوبل ولیج بنتی اس دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم ایک عبوری گلوبل ولیج کی دنیا ہونے سے گزر رہے ہیں. اس کا بھی ڈاکٹر صاحب کو احساس تھا، اور دونوں کتابیں انہوں نے بہت اہم شعبوں میں اور تحقیق اور تدریس دونوں کو ملا کر ایک فلیور بنایا، ایک بلینڈ بنایا. اور آج جس عزت سے ہماری پاکستان نے اور ہمارے صوبے نے ان کو نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر استاد کی یہ عزت، یہ شان، اور خود استاد بھی اس قابل ہو تو پھر کیا کہنے، تو ان کو سراہا جاتا ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے مستقبل سے، ہمیں امید رکھنی چاہیے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ عملی طور پر ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی جد و جہد سے، ایمانداری سے اور تعلیم و تدریس سے اور تخلیق سے جڑی. تو ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے اجل کر آئی، پالش ہو کر آئی، کہ جس کو آج ہم ڈاکٹر مظہر علی کے نام سے جانتے ہیں، جو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس میں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں بطور چیئرمین اور اس کے منظم اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے بچوں کی ذہنی اور معاشی آبیاری بھی کر رہے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر مظہر علی صاحب نے ہمیں یہ وقت دیا، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں نے بھی اور ان کے والدین نے بھی اس بات کو سمجھا اور سیکھا کہ اس یونیورسٹی کو، بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کو کیوں ترجیح دینی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی مہربانی، آپ کی ٹیم کی مہربانی کہ آپ یہاں آئے، اور جو ایک نالج تھی یا جو میرا تجربہ تھا وہ آپ نوجوانوں تک پہنچانے میں معاونت کی. آپ سب کی بہت مہربانی. بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اس پوری ڈاکومنٹری کو بنانے میں جو محنت شاقہ صرف کی، اپنا وقت دیا، یہ سلیم عباسی صاحب ہیں، جو اس پورے ارادے کو اور اس ادارے کو کیپچر کر رہے تھے. سلیم عباسی صاحب ایک ڈاکومنٹری میں وہ شخصیت ہیں جن کے کام کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سلیم عباسی صاحب نے اس ادارے کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو اجاگر کرنے میں اپنا حصہ بھی ڈالا. تو سلیم عباسی صاحب کے حوالے سے میں یہ شعر ضرور ان کی نظر کروں گا کہ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی مخاطبت کی اس میں سارا حصہ ان کا ہے، اور جو کچھ موٹیویشن ہم نے دلائی یا ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو دلائی اور ان کے والدین کو، تو سلیم صاحب نے یہ کیا کہ سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو، سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. اپنے میزبان ڈاکٹر آفتاب مستر کو اجازت دیجیے. پھر کسی موقع پر، پھر کسی شعبے میں، پھر کسی خاص شخصیت کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. آپ کا اور میرا اللہ حافظ.